अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दो एकेडमिया में एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा, जिस पे हमारी डिस्कशन होगी, इकनॉमिक वोस इन पाकिस्तान। हम इंशाल्लाह पहली वीडियो में हम उन तमाम वजूहात का ज़िक्र करेंगे जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की इकॉनमी तकरीबन दुनिया में 46वें नंबर पे गई है। वो कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी इस हद तक हम नीचे चले गए हैं, उसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करते हैं। तो मेन जो काजेज़ हैं, आज हम जिस नहज पे हमारा मुल्क पहुंचा है उसके वजूहात को हम पहले इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मेन काज है, इनहेरिटेड अंडर डेवलप्ड पोर्शन। 1947 की पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में जो इलाका आया, ये अनफॉर्चुनेटली अंडर डेवलप था। यहाँ पे कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं थी। यहाँ पे कोई भी कमोडिटी बनाने के लिए यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी में थोड़ा बहुत था, लेकिन मौजूदा जो पाकिस्तान है, जिसको वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, इसमें कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं थी। अच्छा, दूसरा जो इसमें मेन वजह है, आल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स केम अंडर इंडियन साइड। जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, चाहे वो अम्यूनेशन के हों या फिर जो डेली प्रोडक्ट्स बनाने के जितने भी मशीनरी है या फैक्ट्रीज हैं, वो इंडिया के साइड पे गए थे। और तीसरा, ड्यूरिंग पार्टीशन जो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई वो इक्वली नहीं हुई। तकरीबन 36:64 रेशो के साथ जो एसेट्स थे वो डिवाइड हो गए। पाकिस्तान को 36% मिले, और जबकि इसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जबकि हिंदुस्तान को 64% मिले। और तीसरा जो मेन वजह है, 4 बिलियन, उस वक्त जो हमारा बैंक था, उस वक्त रिज़र्व जो बैंक में हमारे एसेट्स तकरीबन 4 बिलियन के करीब थे। उस वक्त हिंदुस्तान के बैंक में जो बैलेंस था, जो रिज़र्व्स में पड़ा हुआ था, वो 4 बिलियन था। उसमें से पाकिस्तान को 750 मिलियन रुपये आने थे, और उन जो पैसे हैं उन्होंने इंडिया वालों ने एट ए टाइम नहीं दिया, किस्तों में देते गए और 700 मिलियन दिया, और 50 मिलियन अब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को देने हैं, वो अब तक नहीं दिया। और इसमें एक और काज है कि यानी ये इनिशियल के जो मसले हैं वो हैं रिफ्यूजीज़ का। और उस वक्त जनाब अली हिंदुस्तान से जब पार्टीशन हो गई तो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जनाब अली पाकिस्तान की तरफ आ गई। तो इसमें तकरीबन 14 मिलियन लोग जनाब अली हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान की तरफ आए, और उसमें से तकरीबन 5 लाख लोगों को रास्ते में ही मारा गया। तो जिसकी वजह से इनिशियली ही देखें आप, पाकिस्तान को इतने सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। दूसरा है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। फ्रॉम 1947 टू 2023 तकरीबन पाकिस्तान 76 साल का हुआ। इस 76 बरस में कई बार मिलिट्री इंटरवेंशन हो गई, जिसकी वजह से इस मुल्क में अब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का नतीजा ये है कि 31 वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त तक इस मुल्क को रूल कर चुके हैं। अगर 76 सालों में इस मुल्क में 31 वज़ीर-ए-आज़म का टेन्योर हम एवरेज डिवाइड करें तो 2.5 ईयर पर वज़ीर-ए-आज़म को मिलता है। अब आप सोचें, 2.5 यानी 2.5 ईयर में पूरे मुल्क को कैसे चलाया जा सकता है। यानी 2 साल या 2.5 साल अगर किसी बंदे को दे दे तो घर के हालात सही से ठीक नहीं कर सकता, तो मुल्क कैसे चल सकता है। तो दूसरा जो मेन रीज़न है हमारे पाकिस्तान की इकनॉमिक लॉसेस का, ये है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। और तीसरा जो मेन रीज़न है, पाकिस्तान बियर्स द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस रीजन में है, पाकिस्तान दुनिया के 5 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहा है। इस वक्त अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखें तो ये ग्लोबल इशू है, और क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का रोल, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में पाकिस्तान की जो परसेंटेज है 0.8% न होने के बराबर है। ऑल्दो वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, 5वीं सबसे बड़ी आबादी का मुल्क होते हुए हमारा जो रेशो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में वो 0.8% है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो टोपोग्राफी है पाकिस्तान का, वो इस तरह का है कि क्लाइमेट एक्सट्रीम की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जब पाकिस्तान में होता है तो 6 से 7% हमारी जो वीट है उसकी प्रोडक्शन में डिक्लाइन आती है।
اچھا، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میڈیکل ایک جرنل لینسیٹ کے مطابق پاکستان میں 22% جو اموات ہیں یہ پولوشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اس وقت ہمارا لاہور سب سے زیادہ موسٹ پولیوٹیڈ سٹی ان پاکستان لاہور ہے. اچھا، دوسرا ہے اس وقت جو مانسون پیٹرن ہے وہ چینج ہو رہا ہے. مانسون پیٹرن اس بار جو جولائی میں جو سیلاب آ گیا پاکستان میں، تباہ کن سیلاب آ گیا، اس میں رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ 10 to 15% جو سالانہ جو مانسون میں پریسپیٹیشن ہوتی تھی، اس بار 10 سے 15% تک مانسون بارشیں زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب آ گیا اور اس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ تقریباً بیٹھ گئی. اس 2022 کے جو سیلاب تھا اس میں 80 ڈسٹرکٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئے. 2000 کلومیٹر روڈ اس میں جناب علی تباہ ہو گیا. 98 بریجز ڈیمیجز ہو گئے اور 5.2 ملین لوگ افیکٹ ہو گئے. اس کے علاوہ 1732 لوگ اس میں جناب علی چل بسے اور 15.2 بلین ڈالر کا لاس ہو گیا پاکستان میں جو ریسنٹلی جو فلڈ آ گیا ہے. اگر ہم جناب علی، اور یہ جو فلڈ ہیں ہر 2 سال ہر 3 سال بعد پاکستان میں آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارا پاکستان میں آپ کو شاید پتہ ہو کہ ہماری جو زیادہ تر وی ہائیلی ڈیپینڈ آن دا نیچرل ریسورسز فار لائیولیہوڈ کے لیے ہمارا نیچرل ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈنس زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جب نیچرل ریسورسز افیکٹ ہوتے ہیں تو ہماری اکانومی بیڈلی افیکٹ ہوتی ہے. اور گلوبل کلائمیٹ چینج انڈیکس رسک کے مطابق، سروے کے مطابق 1999 سے 2018 تک اب تک پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے جو لاسز ہوئے ہیں 3792.5 ملین ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے. اگر ہم تقریباً اینولی حساب کریں تو 3 to 4 ملین ڈالر کا ہمارا جناب علی سالانہ کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ کی وجہ سے ہمارا ملک سفر کرتا ہے. تو چوتھا ہمارا جو مین کاز ہے وہ ایکسپینسز آف بیوروکریٹس اینڈ پولیٹیکل لیڈرز. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ملک میں ہمارے جو پولیٹیکل کلاس ہے اور جو بیوروکریسی ہے ان کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں اس غریب ملک میں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک دن بدن غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اینولی سیلری کے اور پارلیمنٹ کے مد میں جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اور نیشنل اسمبلی میں جتنے بھی ایم این ایس ہیں، ان کا اگر جو تنخواہیں ہیں ان کے ایکسپنسز اور اس کی بات کریں تو تقریباً 90 ارب روپے سالانہ ہمارا ایکسپنسز کے مد میں مطلب ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر پر ڈے ہم ایک ایم این اے کی سیلری کی بات کریں، اس کے ٹیلی فون بلز کی، ٹرانسپورٹیشن کی الگ ہے، اچھا اس کو تقریباً 15 کے قریب ریٹرن ایئر ٹکٹس فری میں ہیں، میڈیکل، یہ سب ملائیں گے 2,70,000 پر ڈے ایک ایم این اے کے ایکسپنسز ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ یہ ملک کیسے جناب علی ترقی کرے گا. تو پانچواں جو مین کاز ہے ہماری اکنامیکل ووز کا، وہ ہے لیک آف لانگ ٹرم پالیسی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ بھئی ہم اس ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس سر ہم نے کون سا کام کرنا ہے تاکہ لوگ ہم سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں اور اگلی بار ہمیں ووٹ دے دیں. تو لہٰذا لانگ ٹرم پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا ملک مہنگائی کے اس بھنور میں پھنسا ہوا ہے. اگر ہم 60s اور 70s کی بات کریں تو پاکستان کا سنہرا دور تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو 4000 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ ایکسس تھی، زیادہ تھی، یعنی اپنی جو ایکسس ریکوائرمنٹ پوری کر کے زیادہ ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کا جو مین لائف لائن ہے وہ ہے الیکٹریسٹی. الیکٹریسٹی کی وجہ سے آپ کی ایگریکلچر کی جتنی فیکٹریز ہیں وہ چلتی ہیں، آپ کی کموڈیٹی کی جتنی فیکٹریز ہیں اس کے لیے ایگریکلچر چاہیے. باہر سے کوئی بندہ آپ کے ملک میں اس وقت تک انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے. جب الیکٹریسٹی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتے. تو آج پاکستان کا یہ عالم ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی فیکٹریز تھی وہ بند ہو رہی ہیں اور لوگ یہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ایوریج جناب علی 12 سے 13 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. 5 ملین تقریباً جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ 12 سے 14 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سفر کر رہے ہیں. تو جناب علی اگر 60s اور 70s میں نے بتایا کہ 60s اور 70s میں ہم 65% ہمارا ڈپینڈنسی تھا ہائیڈرو
الیکٹریسٹی کے اوپر، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی، اور جناب عالی ہماری جو پر یونٹ 2 سے 3 روپے کا پڑتا ہے، اور یہ کافی سستا تھا۔ اب بعد میں کیا ہو گیا، ہماری آبادی بھی بڑھتی گئی، اور ہم پولیٹیکل ٹرموائل میں جناب عالی ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کے پیچھے پڑ گئی، جس کی وجہ سے ہم پالیسیز بنانے، ملک کو ترقی کرنے اور ملک میں نئی اسٹریٹجیز بنانے کے بجائے ہم جو پولیٹیکل ہمارے لیڈر پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو کھینچنے میں لگے، اور ملک کی فیوچر یعنی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں سوچا، جس کی وجہ سے ایک دم ہماری ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ 1994 میں پہلی بار گورنمنٹ نے آئی پی پیز کے ساتھ سائن کیا، یعنی انڈیپینڈنٹ پاور جنریشن جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ صرف اور صرف 13,000 میگا واٹ الیکٹریسٹی کی جنریشن کے لیے ان کے ساتھ سائن کیا۔ اب آئی پی پیز کے ساتھ جب سائن کیا تو ہوتا یہ ہے کہ آئی پی پیز جناب والی جو بجلی ہے وہ اس سے بناتے ہیں فیول سے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فیول ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اب فیول کی جو پرائسز ہیں کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتی رہتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ پر یونٹ یعنی 12 سے 17 روپیہ پر یونٹ ہمیں پڑتا ہے، اور یہ بہت مہنگی ہے۔ اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا بجٹ ہمارے امپورٹس میں جاتا ہے۔ جب ہمارے کسی بھی ملک کے جب امپورٹس بڑھ جاتے ہیں، ایکسپورٹ جب کم ہو جاتے ہیں، تو آپ کا جو روپیے کی قدر ہے وہ گر جاتی ہے۔ جب روپیے کی قدر گر جاتی ہے، ڈالر اوپر جاتی ہے، تو پھر جو آپ کی عوام ہے ان میں پرچیزنگ جو صلاحیت ہے، چیزیں خریدنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑی مقدار میں لوگ جناب علی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات کہوں کہ خالد خورشید صاحب بھی یہ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں باہر سے کمپنیز لا کے جناب علی ان کو یہ ٹارگٹس دی جاتی ہے کہ وہ یہاں پہ الیکٹریسٹی جنریٹ کریں، تو سارے آواز اٹھائیں اس چیز میں، یہ بہت ہی غلط ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس اور واحد گلگت بلتستان میں ابھی ہمارے پاس جہاں جہاں ہائیڈرو پاور لگے ہوئے ہیں، اگر وہاں پہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کرے، صحیح سے کام کرے، تو صرف گلگت بلتستان میں 60,000 میگا واٹ بجلی جنریشن کی کیپیسٹی موجود ہے، اور وہ بھی سب سے دنیا کی سستی ترین اور بغیر پولوشن والی بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ جب ہم آئی پی پیز کے ساتھ سائن کریں گے، ایک تو ہمارے بجلی کے بل زیادہ آئیں گے، ایک اس سے نکلنے والی گیسز سے کلائمیٹ چینج کا بھی بہت برا امپیکٹ پڑے گا، اور ہماری گلگت بلتستان کی ٹوپوگرافی اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے اس کے لیے بہت ہی برا اثر پڑے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہر گاؤں میں ایون کی کمیونٹی آپس میں مل کے ہائیڈرو جو پاور ہے وہ ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ پائپ میں پانی چھوڑ کے ایک موٹر لگائیں اور ایزیلی وہاں پہ بجلی جنریٹ ہوتی ہے۔ نارتھ امریکہ میں کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پہ لوگ خود بجلی جنریٹ کرتے ہیں اور حکومت کو بیچتے ہیں۔ تو اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں گلگت بلتستان کی حکومت، یہ کام یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا باہر سے کوئی کمپنی لا کے وہ پھر ڈیپینڈ کرے گی بجلی کے لیے آئل کے اوپر، اور ایک پھر ہاں کمپنیز کی ایک یہ ہوتی ہے کہ بالفرض کریں اگر آپ کا 12,000 میگا واٹ آپ کو ڈیمانڈ ہے، تو اگر ان کی جنریشن کیپیسٹی 15,000 میگا واٹ ہے اس آئی پی پی کی، تو آپ کو 15,000 کا پیمنٹ دینا پڑے گا، حالانکہ آپ کی ڈیمانڈ 12,000 ہے۔ اگر وہ ایکسس جنریٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی ڈیمانڈ اس کی بھی پیمنٹ گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان میں 65% جناب علی ہماری ڈپینڈنسی تھرمل کے اوپر ہے اور 32% ہائیڈرو کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بجلی بہت مہنگی ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم آج کی بات کریں تو انسٹال کیپیسٹی تقریباً 37,402 میگا واٹ ہے، یعنی اتنی ہم ابھی ہمارے جو بجلی گھر ہیں اتنی ہم جنریشن کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہماری ڈیمانڈ اس وقت پاکستان میں 25,000 میگا واٹ کی ہے، اور ہماری جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ صرف اور صرف 22,000 میگا واٹ بجلی لے کے جا سکتے ہیں۔ اٹس مین یہ کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے جو بجلی گھر ہیں وہاں پہ بجلی تو پروڈیوس ہو رہی ہے، لیکن اس بجلی کو لے جانے والے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہاں پہ ناقص میٹیریل استعمال ہونے کی وجہ سے، وہاں پہ لیکیج ہونے کی وجہ سے، ریزسٹنس کی وجہ سے اتنی بجلی یعنی 22,000 سے زیادہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز لے کے ہی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا بہت بڑا تقریباً کہتے ہیں کہ 15 سے 20% تک اس وقت ہمارے پاکستان میں لین لاسز ہے، یعنی دنیا میں کہیں بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ 20% تک آپ کی انرجی جناب علی لین لاسز کی وجہ سے ہو۔ اگر ہم چائنا میں دیکھیں تو صرف 5% ہے لین لاسز، اگر یو ایس اے میں دیکھیں تو 6% ہے، اور جاپان میں دیکھیں تو 4% ہے۔ یہ پاکستان ہی ہے جس میں سب سے زیادہ 15 سے 20% تک لین لاسز ہے۔ تو یہ جناب علی تقریباً 5 مین جو کازز ہیں ہماری انرجی یا پھر ہمارے پاکستان کی اکنامک کی جو ڈکلائن ہو رہی ہے دن بدن، ان پہ ڈسکس کیا۔ اگلی بار پھر ہم پاکستان
کی جو اکنامیکل پوٹینشیل کے اوپر ہم بات کریں گے، یعنی پاکستان کو ہم اکنامکلی ساؤنڈ کیسے بنا سکتے ہیں، آیا ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں کہ نہیں ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔